अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। कुछ वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। आई थिंक दैट हैपन्स समटाइम्स, लेकिन अभी वी आर बैक। पाकिस्तान में आज के दिन की दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। 6 जजेस के खत की हेयरिंग है और दूसरी है जी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट। बट अभी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पॉलिसी चल रही है, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि सऊदी डेलीगेशन अप्रैल में भी होकर गया है, इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है फिर से, और उसके बाद इस हफ्ते मोहम्मद बिन सलमान के आने का भी इम्कान है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्या मामला चल रहे हैं। क्योंकि यूएस के एम्बेसडर को PTI ने जो है मिल लिया, उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट को भी आप इंटरटेन कर रहे हैं, आप चाइना को कर रहे हैं, आप रशिया के साथ मामला चला रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट ब्लॉक्स के लोग हैं। सऊदी अरेबिया और यूएस से अलग ब्लॉक है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ईरान, रशिया, चाइना ये अलग है। लेकिन पाकिस्तान ने दोनों कश्तियों में अपना जो है ना एक पाँव रखा हुआ है। क्या बेसिस हैं इस सारी चीज़ की, वीडियो मैंने उसके ऊपर बनानी थी, बट ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वही बात कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है DGISPR की और PTI के जो मामला हैं, ये सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी वो हैं। 6 जजेस की खत की सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर दैट। खैर, 6 जजेस के खत की हेयरिंग में लास्ट हेयरिंग की ही कंटिन्यूशन देखने में आई है। वही मामला फिर से आज हमने देखे हैं। काजी फायज ईसा साहब वर्सेस जो अतर मनुल्लाह हैं, मंदुखैल हैं, मंसूर अली शाह जो है वो एसएच इतने ज़्यादा आज हमें वोकल वो एसएच नज़र नहीं आए हैं। 6 रुकनी लार्जर बेंच की ये आज खुद नोटिस की आज जो समात हुई है, उसमें अगेन मैं मेंशन करूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस अतर मनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान इसका हिस्सा थे। आज की समात का जो एंड रिजल्ट था वो जस्टिस अतर मनुल्लाह की बात थी कि एग्जेक्टिव को, गवर्नमेंट को, हुकूमत को पकड़ें कि ये जवाब दें कि इंटेलिजेंस एजेंसी का इदारा मुदाखलत कर रहा है अदलिया के मामलात में। क्योंकि आपकी एग्जेक्टिव के अंडर आती हैं सारी एजेंसीज, ISI वगैरह, उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर जवाब दे आके, ठीक है, और हुकूमत इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। इसको लेके आज जस्टिस जमाल मंदुखैल ने बहुत बात की है। आज जो है अतर मनुल्लाह थे, काजी फायज ईसा साहब थे, और इनकी आपस में छोटे आर्ग्यूमेंट भी चलते रहे, जिसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब कॉन्स्टेंटली कह रहे थे कि आगे बढ़ें, और भी चीज़ें हैं, नहीं तो हम आपस में ही लगे रहेंगे, आपस में ही हमारे जो है ना ये लाइट नोट के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं वो होंगे। अतर मनुल्लाह की तरफ से कहा गया कि मुदाखलत होती है, जजेस कह रहे हैं, पूरी हाई कोर्ट्स इसके ऊपर जो है वो एग्री कर गई हैं, और काजी फायज ईसा की वही इसके ऊपर टेक है कि मुदाखलत हुई है, नहीं हुई है, अगर हुई भी है तो इट्स अबाउट कि आप उसको डील किस तरीके से करते हैं। जिस तरह उन्होंने पहले भी कहा था एक तकरीर में कि मेरे पास तो आज तक कोई जज शिकायत लेके नहीं आया है, या मेरे ऊपर तो प्रेशर नहीं डाला गया। तो वही बात इस हेयरिंग के अंदर भी आपको देखने को मिलती है, जिसके ऊपर मंदुखैल साहब ने भी कहा कि जी मुदाखलत होती है, मेरे साथ भी हुई है, मेरे ऊपर भी प्रेशर डाला जाता है, हुकूमत इस बारे में कुछ नहीं करती है, ठीक है। जिसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट अतर मनुल्लाह साहब का ये भी था कि जो आपके मातहत जज हैं, आप उनसे कैसे एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब एक चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है उसके अंदर इतनी डेरेंस मौजूद नहीं है कि वो सर्टन फैसले कर सके, ठीक है। यानी कि आप हेजिटेट कर रहे हैं इस इशू को सुनते हुए, तो आप किस तरह इन लोगों को एक्नॉलेज नहीं करते जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है कि वो 6 जजेस का खत लिखें, या जो लोग सामने नहीं आते, आके शिकायत आगे नहीं लेके आते, या प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये प्रेशर तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कभी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई कोर्ट का जज बर्दाश्त कर जाए। ये मामला गए हैं। लेकिन बात वही है कि लास्ट हेयरिंग की कंटिन्यूशन थी, माइंडसेट किसी का चेंज नहीं हुआ है। अतर मनुल्लाह अपने सेम रेजिस्टेंस वाले माइंडसेट को लेके आज इस हेयरिंग में मौजूद थे। उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के नैरेटिव को विन नहीं करने दिया, क्योंकि उनका नैरेटिव, काजी फायज ईसा साहब का नैरेटिव यही था कि चीज़ें होती हैं, इट हैपन्स, ठीक है। उनका कहना कि तौहीन अदालत से वर्स, मुदाखलत से वर्स जो अमल है वो है जी कत्ल का, और कत्ल मना होने के बावजूद क्या मुआशरे में रुक गया है? नहीं रुका, वो स्टिल होता है। इट्स अबाउट हाउ वी डील विद इट। ये मैटर करता है कि हम उसको डील किस तरह करते हैं, हम उसकी पनिशमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट होती है, उस तरह फिर मामला चलते हैं। लेकिन अगर हम सज़ा नहीं देंगे तो जो नहीं भी कत्ल करना चाहता वो भी करेगा, सही। तो बात बिल्कुल ठीक है कि इट्स अबाउट हाउ यू डील विद इट। ये मैटर करता है कि डील किस तरीके से होती है। एक सर्टन परसेंटेज मुआशरे में सज़ा आप डिक्लेयर कर भी दें कि कत्ल की बहुत बड़ी सज़ा है, स्टिल वो करेगी। मुआशरे की एक सर्टन पॉपुलेशन, सर्टन परसेंटेज हर सोसाइटी में होती है, अपने उसको डील करना है।
تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ پورا انٹیلیجنس کا ادارہ اس طریقے سے ہے. اگر یہ چیز پروون آپ بناتے ہیں تو پورے ادارے کو پوائنٹ نہیں ہے. اوبویسلی اس کے اندر سرٹن پرسنٹیج ہے جو انٹرفیرنس کے اوپر, جو پریشرائز کرنے کے اوپر بلیو کرتی ہے. آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, آپ نے ان کو اکاؤنٹیبل کر کے ان کے لیے کچھ ایسی سزا بنانی ہے کہ ایک ایگزامپل سیٹ کر سکیں, بالکل جیسے آپ باقی معاملات کے لیے کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بات نہ ہو, کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں نا وہ گنڈا بن کر بیٹھ چکے ہیں, جو پروپیگنڈاز چلاتے ہیں. اور قاضی فائز صاحب کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے ہیئرنگ کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں ہم, کہ آپ خود دیکھ لو. اس طرح چلتے ہیں عدالت کے معاملات کہ اگر ہم اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کریں گے تو یہ اور عجیب عجیب باتیں جو ہیں پھیلائیں گے کہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, تو جسٹس نے یہ کر دیا. یہ بہرحال ہیئرنگ جاتی ہے. اگلی ہیئرنگ میں جو ہے حکومت انوالوڈ ہے. حکومت سے جواب طلب کر لیا گیا ہے کہ آپ بتائیں, بالکل جیسے آپ گلی میں جو ہے اگر کوئی کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ منع کرنے کے باوجود بار بار ایک سرٹن گھر کا جو ہے نا اس کی کھڑکی توڑ دیتا ہے, تو وہ ایونچولی آپ کے پیرنٹس کے پاس جائے گا بندہ شکایت لگانے کے لیے کہ بتاؤ بھئی تمہارا یہ کب سے ہم اس کو روک رہے ہیں کہ کرکٹ نہ کھیلو, ہماری کھڑکی ٹوٹتی ہے. تو وہی چیز اب حکومت جواب دے کہ آپ بتائیں ہم کب سے روک رہے ہیں. وہ اب احسن بھون نے کہا کہ 77 ایئرز سے پاکستان میں معاملات اسی طریقے سے چلتے ہیں, عدلیہ ایسی انٹرفیرنس کے ساتھ زندہ ہے, جس پہ مندو خیل صاحب کا کہنا تھا کہ اب بہت ہو گئی, اب اور نہیں. ٹھیک ہے, تو وہی اب بات حکومت سے کہیں گے جی اب ایسے چلتا رہا ہے لیکن اب بہت ہو گئی, اب تھوڑا سا جو ہے نا آپ اپنے معاملات کو, اپنی منوورنگ چینج کریں, اپنے جو میتھڈز ہیں اس میں بدلاؤ لائیں. یہ جو ہے ججز کی ہیئرنگ کی ساری آج کی سچویشن رہتی ہے. اب راولپنڈی کی پریس کانفرنس کی بات کر لیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی طرف سے جو ہے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے, اور اس میں جتنے بھی میرا خیال ہے ریسنٹ کی ایونٹس پاکستان میں گزرے ہیں یا چل رہے ہیں ان سب کو ایڈریس کیا ہے انہوں نے. چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کے اس ٹائم پیریڈ میں, اس ٹینیور میں ایک چیز آبزرو کی ہے ہم نے کہ آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ ریلیٹیولی کم ہو گئی ہیں. اب وہ اتنی ریگولر کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس آ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو دا فارمر چیف آف آرمی اسٹافس, وہ ان کے ٹینیور میں کم ہے. کوانٹٹی کم ہے, کوالٹی بہتر ہے, تو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, اس کے اوپر پھر ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں بہاول نگر کے انسیڈنٹ سے لے کے آپ کا 9 مئی ہے, آپ کی ٹیررزم ہے, آپ کے بارڈر ایشوز ہیں, وہ سب ڈسکس ہوئے ہیں. شروعات لیکن آئی ایس پی آر کی طرف سے بارڈر کے معاملات سے ہوئی تھی کہ افغان بارڈر کے اوپر کس طریقے سے وہاں سے ٹیررزم ہوتی ہے, اور پاکستان افغان طالبان گورنمنٹ سے مطالبات بھی کرتا ہے, ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہے کہ ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس ہول سینیریو, کہ آپ ٹیررزم کنٹرول کرنے کے لیے, تحریک طالبان پاکستان کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کریں, لیکن ان کی طرف سے خاطر خواہ ایفرٹس نہیں کی جا رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کویشچنز لیے تھے, اور کویشچنز لینے سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ہم سے ایسے ہی کویشچن کرنے ہیں جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہوں, بارڈر سے ریلیٹڈ ہوں, آپ کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں. پولیٹیکل یعنی کہ کویشچننگ جو ہے نا اسے گریز کریں. لیکن آپ کے ہی ملک کی آرمی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سائیکی کو, لوگوں کی. ان کو پتا تھا کہ ہمیں اس کے اوپر بات خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہی لوگوں نے ہم سے ہر ایک چیز کے اوپر کویشچن کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بہتر ہی نہیں سمجھا کہ وہ خود ہی 9 مئی موسٹ امپورٹنٹلی اس کے اوپر بات کریں کہ 7 مئی کو اگر ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اور 9 مئی جو کہ بیسیکلی آرمی کے ریلیٹڈ ہی ایک دن ہے کہ ان کی جگہوں کو ڈیمیج کیا گیا تھا, ڈسٹروائے کیا گیا تھا, اور سارا نیریٹو ہی ان کا ہے, سارا ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے, لیکن انہوں نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. وہی بات ان کو پتا تھا کہ جرنلسٹ یہ سارے پاکستانی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے خود ہی کویشچن کر لینا ہے. تو 9 مئی کا کویشچن کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں کہ ان کو ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی ہیں, کس طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں, مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے. وہی جو نیریٹو اس وقت بلڈ کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, شہریار آفریدی نے بھی کہہ دیا, تو اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے میرا خیال ہے ابھی تک جب سے عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی رپورٹ ہو کے یا وہ ڈائریکٹلی کچھ بولیں, تو ابھی تک کی سب سے ضروری جو آپ کی آرمی نے پی ٹی آئی کو کچھ کہا ہے تو وہ آج یہ تھا کہ انلیس کہ آپ اپولوجائز نہیں کرتے, معافی نہیں مانگتے, وہ بھی سچے دل سے, یہ نہیں کہ اوپر سے مانگی ہے, آپ نے اچھے سے دل سے معافی نہیں مانگی جب تک, تب تک مذاکرات کو آپ بھول جائیں. ٹھیک ہے, ابھی تک وہ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آرمی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے کیونکہ عمران خان کی بھی ڈیمانڈز بہت ٹف ہیں. وہ کہتے ہیں حکومت استعفیٰ دے, ماننے کہ میں مینڈیٹ تھی حکومت تھا,
ٹھیک ہے جی, ہم ووٹ چوری کر کے یہاں پر آ کے بیٹھے تھے. اس کے بعد پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, اس سے پہلے نہیں. تو عمران خان کی تو شرط ٹف تھی. اب آرمی کی طرف سے جو شرط رکھی گئی ہے کہ آپ نے نارکی کی سیاست چھوڑنی ہے اور دل سے معافی مانگیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر سوچیں گے کہ ہم اس لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اب عمران خان کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت, میرا خیال ہے اس سے زیادہ ٹف کوئی چیز نہیں ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پوری فوٹیج بھی چلائی گئی اس پریس کانفرنس میں. 9 مئی سے ریلیٹڈ لوگوں کو دکھایا گیا, جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیانات ہیں, مراد سعید کے, یاسمین راشد کے, وہ سنوائے گئے. تو وہی ابھی میں نے جو بات کی آپ سے کہ یہ پریس کانفرنس کے دوران تو نہیں اب ویڈیو بنی ہوگی, اوبویسلی پہلے سے ریڈی تھی, ان کو پتا تھا 9 مئی کا کویشچن, ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, یہی لوگ اتنے بے چین بیٹھے ہیں تو انہوں نے خود ہی پوچھ لینا ہے. اچھی بات ہے, ایک وائس طریقہ ہے, اور جرنلسٹ کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کی ایونٹس ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں اس کے اوپر بات ہو. پورا سال گزر گیا ہے 9 مئی کے واقعے کو. بہرحال ایک سائڈ یہ ہو جاتی ہے, یو ایس اے کو بیسز دے دی ہیں جی ان لوگوں نے, آرمی نے, گورنمنٹ نے. یہ بھی ایک جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہے جس کے اوپر آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کو کلیئر کیا گیا کہ نہ ہم نے کوئی بیس دی ہے اور نہ ہم دے رہے ہیں, یہ پروپوگنڈا چلایا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے. چائنیز انجینئرز کو کل کیا گیا ہے جی, مارا گیا ہے افغانستان کو, اس کے اوپر بات کی گئی. وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے. بہاول نگر کے واقعے کے اوپر جو ہے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کو بھی پروپوگنڈا بنا دیا گیا ہے, اس طرح کا کوئی نیگیٹو ایموشن نہیں ہے, ساری چیز سیٹلڈ ہے. حالانکہ اس میں تھوڑی سی میرا خیال ہے آپ ڈس ایگریمنٹ بنتا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب بہاول نگر کا واقعہ ہوا تھا مجھے لگتا ہے کہ اسی وقت ایک پریس کانفرنس آ جانی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, کہ اس وقت آپ آ جاتے اور کہہ دیتے کہ اگر وہ چیز ہے ایسے جیسے اس کو بنایا جا رہا ہے تو وی آر گونا ڈو ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ, ہم اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, اس معاملے کو ہینڈل کریں گے. لیکن اس وقت ہر طرح کی بات سرکولیٹ ہوئی ہے, ہر طریقے سے جو ہے جس سائڈ کو بھی ملائن کرنا تھا, یا پولیس کے اگر ادارے کو ڈیمیج ہونا تھا, یا ان کو اگر ایک ایز این انسٹیٹیوشن وہ انتہا سے زیادہ ویک ہونا تھا, وہ سب کچھ ہوا. تو اس وقت میرا خیال ہے پریس کانفرنس آتی اور اس چیز کو کلیئر کر دیا جاتا. آج جس طریقے سے بات ہوئی کیونکہ وہ اتنی ایسا سینس اب نہیں بناتی ہے. تو بہرحال اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے بیسیکلی جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ عمران خان کے لیے تھیں, پی ٹی آئی کے لیے تھیں, 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں لوگ ان کے لیے تھی. اس ساری چیز سے متعلق یہ بات ہوئی ہے. پی ٹی آئی جو ایک کمیشن کا ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ انویسٹیگیشن ہو, اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ایسے معاملات پہ کمیشن نہیں بنتی, کمیشن وہاں بنتی ہے جہاں پہ شک ہوتا ہے, جہاں پہ کنفرم نہیں ہوتے, آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے, وہاں پہ آپ کو کمیشن بنانی پڑتی ہے. لیکن یہاں تو ہر چیز ہمارے سامنے ہے, ہمارے پاس ویڈیوز اور تصویریں موجود ہیں. لیکن اگر آپ نے پھر بھی کمیشن بنانی ہے, آپ اس کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ کمیشن ہر چیز انویسٹیگیٹ کرے گی. وہ دھرنا بھی انویسٹیگیٹ کرے گی 2014 کا, پی ٹی وی کے اوپر جو آپ نے اٹیک ہوا تھا اس وقت, اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گی. تو پھر آپ یہ ایک فل پیکج ملے گا, اگر ملے گا تو آدھی چیز آپ کو انویسٹیگیٹ ہو کر نہیں ملے گی. کیپٹل رائٹس کا انہوں نے ذکر کیا. کیپٹل رائٹ جو ہے یو ایس اے کا 9 مئی ہے آسان الفاظ میں. یہ 6 جنوری کو ہوا تھا 2020, جب یہ ٹرمپ کے سپورٹرز نے کیپٹل رائٹس پر حملہ کیا تھا, اچھی تباہی مچائی تھی. موب جو ہے اینگری موب تھا کیونکہ ٹرمپ 2020 کے پریزیڈنشل ریس کو ہار گئے تھے. تو اس کا ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اس وقت کس طریقے سے فوری طور پہ لا جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے, اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسی وقت سزائیں ہو گئی تھیں. جو بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ سارا مکمل ہوا تھا. پیرس کے 2023 کے جو رائٹس تھے اس میں بھی یہی چیز دیکھنے میں آئی کہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے کورٹ کی طرف سے آرڈرز آ جاتے ہیں اور ہر بندے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا دیا جاتا ہے اس کے ایکشنز کے لیے. تو کوئی کمیشن نہیں بنی تھی ان چیزوں کے لیے. جو چیزیں ویڈیوز کے اوپر آ گئی ہیں, جن چیزوں کے ثبوت آپ کے پاس جو ہیں وہ فائل بھر کے پڑے ہوتے ہیں, یو ڈونٹ نیڈ اے کمیشن فار دیٹ. یہ بات چیت آج گئی ہے, اور چھوٹے الفاظ میں کہ معافی مانگو, بات ختم. اب آپ میرا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ اب جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں رہے ہیں, وہ اب آرڈنری ہو گئے ہیں. کیونکہ اگر سوشل میڈیا پہ یو ایس بیسز سے ریلیٹڈ جو معاملات چل رہے تھے یا مذاکرات سے ریلیٹڈ جو باتیں چل رہی تھیں, ایون کچھ آرمی کے ہی سپورٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو میرا خیال ہے اپنی کچھ زیادہ ہی بائزڈ اسٹیٹمنٹ دے جاتے ہیں جو غلط ہوتی ہے, جو آرمی خود اپنے میرا خیال ہے نہیں دے گی, اس طرح کی بات نہیں کرے گی, تو وہ بھی آرمی کے اگینسٹ چلی جاتی ہے بات. کہ دیکھیں جی آرمی اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے کس حد تک چلی جاتی ہے. لوگ ان ٹویٹر اکاؤنٹس کو بھی کوٹ کر جاتے ہیں. تو اب ان ساری چیز کو سائڈ پہ رکھیں. اب آپ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود اپنے منہ سے پریس کانفرنس کر دی ہے, ان کی بات امپورٹنٹ ہے
کہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، معافی چاہیے، پہلے دل سے معافی مانگیں، اپنا سیاسی سٹائل بدلیں، سیاست کرنے کا سٹائل بدلیں، یہ ساری چیزیں بدلاؤ لائیں، ہم دیکھیں گے آپ ایک اچھا انسان بن گئے ہیں، آپ اچھا بچہ بن گئے ہیں، پھر آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور 9 مئی کو لے کے کوئی رعایت نہیں ہے، 9 مئی کو لے کے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، کچھ بھی آپ کو وے آؤٹ نہیں ملنے والا۔ 9 مئی کو لے کے جو سال پہلے نیریٹو تھا، جو معاملات تھے، وہی آج ہیں، کچھ نہیں بدلا۔ خیر، ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔